अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सगीरा में। बात करते हैं एक ऐसे अलमिया की जो अलमिया सियासी अलमिया था लेकिन अब अवामी अलमिया बन चुका है। हम पाकिस्तानी कौम बहुत जज्बाती और इंतहा पसंद हैं। हम बहुत इंतहा पसंद हैं, पसंद और नापसंद में। हम बहुत इंतहा पसंद हैं मोहब्बत और नफरत में। हम इंतहा पसंद हैं तकलीद करने में और तनकीद करने में। हम इंतहा पसंद हैं आग लगाने में और फिर आग बुझाने में। हम इंतहा पसंद हैं और हम निकलते हैं कौमी मफाद में सड़कों पर, और फिर हम कौमी मफाद में सड़कों पर निकलकर कौमी इमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं, जलाओ घिराव करते हैं। हम जज्बाती कौम हैं और ये जज्बाती कौम होने के नाते हम इस्तेमाल होते रहे हैं और इस्तेमाल होते रहेंगे। पाकिस्तान में गली कूचों में, गली मोहल्ले में, हर जगह, हर महफिल में ये बात डिस्कस हो रही है कि लूटी हुई रकम वापस आनी चाहिए, एहतसाब होना चाहिए, और जिन लोगों ने अवाम से उनकी रोटी का नवाला छीना है उन लोगों को कटहरे में लाना चाहिए और उन लोगों से लूटी हुई रकम वापस आनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद वो कौन लोग हैं जो सड़कों पर निकलने का इंदिया देते हैं, सियासतदानों को सहारा देते हैं, सड़कों पर इनके लिए निकलते हैं? क्या ये वो कौम है जो घर में बैठ के तो ये सोच रही है कि एहतसाब होना चाहिए, लूटी हुई रकम वापस आनी चाहिए, और ये कि जो चोर हैं, जो डाकू हैं, उनको गिरफ्तार होना चाहिए और उनसे रकम वापस मिलनी चाहिए? लेकिन यही वो लोग हैं जो फिर दोबारा इन्हीं जिन्होंने इनका इस्तेहसाल किया होता है उनके साथ मिलकर ये लोग सड़कों पर आते हैं और सड़कों पर आके हुकूमत को मुतज़ल्ज़ल करने की कोशिश करते हैं, उसको कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। यही वो लोग हैं जो क्या जानना ये है कि ये जो लोग इन अफराद के साथ, इस तरह के करप्ट अफराद के साथ जिन्होंने मुल्क की दौलत लूटी होती, जिन्होंने गरीब आवाम से उनका एक वक्त की रोटी का नवाला भी छीन लिया होता है, उनके साथ जो आके खड़े होते हैं वो कौन लोग हैं? क्या वो सियासी वर्कर हैं? अगर वो सियासी वर्कर हैं तो क्या सियासी वर्कर को इतना तदब्बर होना चाहिए कि अगर उनकी क़यादत ने कहीं लूटमार की है, कहीं अवाम का पेट काटा है, कहीं अवाम के पैसे को गलत इस्तेमाल किया है या लूटा है, तो क्या सियासी वर्कर को ये शऊर नहीं होना चाहिए कि वो उन अफराद के लिए सड़कों पर ना निकलें? और अगर ये सियासी वर्कर हैं तो इन्हें अपनी क़यादत से खुद बाज पुरस करनी चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि आपने हमारे हक पर डाका क्यों डाला, हमारे हिस्से का पैसा आप लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए, बेनामी अकाउंट्स के जरिए बाहर क्यों भेजा? और अगर ये सियासी वर्कर नहीं हैं, ये फिर भी सड़कों पर आते हैं, तो क्या ये वो लोग हैं जो मफाद परस्त हैं, जिनके मफादात इस करप्शन और इस करप्शन की क़यादत के साथ वाबस्ता हैं, और ये इस करप्ट क़यादत को इसलिए कबूल करते हैं, इनके लिए इसलिए सड़कों पर आते हैं, इनके लिए इसलिए जलाओ घिराव करते हैं कि इनके अपने मुफादात भी इसी क़यादत के साथ वाबस्ता होते हैं? आज असेंबली में प्रोडक्शन ऑर्डर के बाद आसिफ अली जरदारी ने बिल्ली थैले से बाहर निकाल दी और उन्होंने कहा कि माजी को छोड़ें और मुस्तकबिल की बात करें। माजी जो गुजर गया उसको छोड़ दें। अब पाकिस्तानी अवाम से मेरी इल्तजा है कि इस फिक्रे पर गौर करें, इससे करप्शन की बिल्ली थैले से बाहर आती है। और जरदारी साहब ये कह रहे हैं, खुल के कह रहे हैं और असेंबली में और मीडिया पर कह रहे हैं कि जो एहतसाब है उसका अमल रोक दिया जाए, एहतसाब से लूटी हुई रकम वापस ना मांगी जाए, माजी को भूल जाए, माजी को छोड़ दिया जाए और मुस्तकबिल की बात करें। पाकिस्तानी मईशत के लिए मुस्तकबिल की बात करने वालों से मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि क्या 24,000 अरब की अगर करप्शन को छोड़ दिया जाए और उसमें जो कर्जों का बोझ जो है वो जो अवाम के सर पे है, वो बोझ जो अवाम बर्दाश्त कर रही है, वो बोझ जो पाकिस्तान को दिवालिया करने के लिए काफी था, अगर माजी को भूल जाएं, अगर माजी को छोड़ दिया जाए तो वो बोझ कहां जाएगा? उस बोझ को कौन बर्दाश्त करेगा? वो बोझ किसकी जेब काट के निकाला जाएगा? और पाकिस्तानी मईशत को अगर माजी की करप्शन को भूल जाएं तो पाकिस्तानी करप्शन जो है वो दरपर्दा जिस मईशत के बहरान में
ملک کو لے گئی ہے، وہ بحران کہاں سے حل ہوگا؟ یہ بلی تھیلے سے کئی مرتبہ باہر آئی اور پاکستانی عوام نے کئی مرتبہ ماضی میں بھی این آر او کی باز گشت سنی، قیادت مسلم لیگ نون کی ہو یا قیادت پاکستان پیپلز پارٹی کی، لیکن ماضی میں بھی اسی طرح کے این آر اوز کی مانگ بڑھتی گئی، ماضی میں بھی این آر او ہوئے۔ آج پھر آصف علی زرداری نے یہ برملا کہا کہ ایک این آر او چاہیے، اور یہ فکرہ میرے خیال میں عوام کے لیے سمجھنے کے لیے بہت ہے کہ آصف علی زرداری اور نون لیگ کی قیادت این آر او مانگ رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ ماضی کی جو کرپشن ہے اس پر مٹی ڈال دی جائے، اس کو بھول جائیں، حکومت اس کے بارے میں بات نہ کرے، جبکہ اصل پاکستان کی قسم پرسی کی جو صورتحال ہے، جو عوام کا استحصال ہوا ہے، وہ یہی ہے، وہ یہی کرپشن ہے۔ اور آج یہی قیادت ایک طرف تو این آر او کی ڈیمانڈ کر رہی ہے، دبے الفاظ میں یہ کہہ رہی ہے کہ ماضی کو چھوڑ دیا جائے اور ہم سے پیسہ نہ پوچھا جائے کہ یہ جو لوٹا ہوا پیسہ ہے یہ کہاں گیا اور کیسے گیا، لیکن ساتھ میں وہ حکمرانوں کو، موجودہ حکومت کو دھمکانے پر بھی تیار کھڑی ہے۔ اے پی سی کے ذریعے مولانا فضل الرحمان کو یہ مینڈیٹ دے دیا گیا کہ وہ اے پی سی بلوائیں، اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک بات پر متفق ہو گئے کہ جو ماضی میں ایک دوسرے کو ماضی میں جو گھسیٹنے کی باتیں کرتے تھے، وہ اب اس بات پہ متفق ہو گئے کہ حکومت کو سڑکوں پر گھسیٹنا ہے، اور اگر این آر او نہیں ملتا تو ہم حکومت کے خلاف ایک تحریک چلائیں گے اور حکومت کو چلتا کریں گے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں جوائن کیا ہے سینیٹر عبدالقیوم، جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے۔ ان سے جانیں گے کہ کیا یہ معاملہ واقعی پاکستان کی عوام کی قسم پرسی کی صورتحال کا ہے، یا معاملہ کرپشن کے کیسز سے حکومت کو دباؤ میں لا کے این آر او لینے کا ہے؟ بہت شکریہ عبدالقیوم صاحب، آپ کی قیادت بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت بھی اے پی سی کے ذریعے مولانا فضل الرحمان کے ذریعے ایک پیغام دینا چاہتی ہے موجودہ حکومت کو کہ اگر آپ کریں گے درپردہ اس طرح کے گرفتاریاں کریں گے تو پھر ہم آپ کو گرانے کے لیے چل نکلیں گے۔ تو کیا یہ کیسز کے پریشر میں ہو رہا ہے یا واقعی عوام کا درد ہے؟ دیکھیں، بہت مہربانی، آپ نے لائن پہ لیا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کرپشن تو ایک ناسور ہے، اور اس کے خاتمے کے لیے میرے خیال میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن کرپشن کے کیسز انڈیویجولز کے اوپر ہیں، اور وہ اپنے اپنے طور کے اوپر اپنے دفاع میں اپنا عدالتوں کے اندر وہ کام کریں۔ یہ جو موجودہ اپوزیشن کا اتحاد ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ کسی کی کرپشن کو بچانا ہے، وہ تو اس اے پی سی کرنے سے عدالت کے صحت پہ کیا اثر پڑے گا، وہ تو اب تک وہ فیصلہ کریں گے جو انہوں نے کرنا ہے۔ یہ تو ابھی جو صورتحال ہے وہ اس سے زیادہ کرپشن سے زیادہ گمبھیر ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کا روپی کی جو بے قدری ہوئی ہے 35-40% آپ ڈاؤن ہو گئے ہیں، اس سے ملک کے اندر ٹوٹل آپ کی معاشی حالت جو ہے دگرگوں ہو چکی ہے، اور حکومت کو کوئی پتہ نہیں کہ کرنا کیا ہے۔ انہوں نے پہلے اپنی ایک معاشی ٹیم فیلڈ کی، سب نے کہا کہ یہ ٹیم آپ نے غلط بندے چنے ہیں، وہ اس سرگرمی پہ رہے، اور پھر 8-9 مہینے جو غلط تجربہ کرنے کے بعد اور کروشل ٹائم ضائع کرنے کے بعد انفلیشن اوپر چلی گئی، جی ڈی پی نیچے آ گئی، بے روزگار لوگ تقریباً 11 لاکھ لوگ ہو گئے، 50 لاکھ خطے غربت سے نیچے آ گئے، آپ کی انڈسٹریل گروتھ رک گئی، ایگریکلچر گروتھ تو پھر پارٹیاں تو دور کی بات ہے، آپ کو تو اپنے سروائیول، اپنی اسٹیٹ کے سروائیول کی بات ہے، اور اس لیے آپ ساری جماعتیں جو ہیں منیمم ایجنڈے پہ اکٹھی ہو سکتی ہیں، اور وہ ان کا مطلب یہی ہے کہ حکومت کو بھی مثلا بجٹ میں ہم نے تقاریر کی ہیں تو ان کو ریکمنڈیشنز دیں کہ آپ ان پہ عمل کریں، یا آپ لوگوں کو کانفیڈنس میں لیں، مثلا پارلیمنٹ کو اس پہ کانفیڈنس میں لیں کہ آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ بھی جو معاہدہ کیا ہے، کیا جو کچھ آپ نے انڈرٹیکنگ، پہلے تو بات کی کیا انڈرٹیکنگ دی ہے، آپ نے کیا کیا وعدے کیے ہیں، وہ ان کو پتہ ہونے چاہیے پارلیمنٹ کو، اور نمبر 2 جو وعدے کی ہو کیا وہ ان کو آپ پورا کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے۔ اچھا کہ بڑی خوبصورت بات کی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، 550 بلین روپیز
ہم جو ہے بجٹ اکٹھا کریں گے جو انپریسیڈنٹڈ ہے، پہلے آپ نے کبھی نہیں کیا، پہلے پہ آپ کی 500 ارب روپے کی شارٹ فال ہے، جی تو یہ آپ کا کیسے ہوگا؟ اچھا قیوم صاحب بہت خوبصورت بات کی آپ جو کہہ رہے ہیں میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں قیوم صاحب سے 13 پہ چلی جائے گی تو کیا بنے گا اس کا؟ جی بالکل قیوم صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. آپ نے کہا کہ یہ پہلے 6-8 ماہ میں جو ان کی تیاری نہیں تھی، نااہل لوگ تھے. تو آپ کو میں یاد دلواتا جاؤں کہ شہباز شریف نے قوم سے میڈیا پر آ کے وعدہ کیا تھا، جلسے میں وعدہ کیا تھا کہ 6 مہینے میں وہ بجلی کا بحران دور کر دیں گے. پھر انہوں نے سال کا ٹائم دیا، پھر انہوں نے 1.5 سال کا ٹائم دیا. آپ کا ٹینیور پورا ہوا، آپ ان کو ٹائم تو دیں، موقع تو دیں کہ یہ کم از کم ڈیلیور کریں، اور اگر نہیں ڈیلیور کر پائیں گے تو عوام خود بخود انہیں ریجیکٹ کر دے گی. اور دوسری بات آپ نے کہا ہے کہ IMF سے جو معاہدہ ہے وہ منظر عام پر لایا جائے. تو آپ نے تو سی پیک کے جو معاہدے تھے، چائنا سے جو معاہدے تھے، وہ بھی آپ منظر عام پر نہیں لائے تھے. تو اب آپ کیوں دعویٰ کر رہے ہیں کہ IMF سے معاہدہ جو ہے وہ منظر عام پر لایا جائے؟ اوکے میرے بھائی، دونوں پوائنٹ آپ نے پرٹیننٹ اٹھائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو دوسری بات آپ نے کی ہے، جو سی پیک کے معاہدے ہیں پارلیمنٹ کے اندر بالکل ڈٹو ہر چیز ایکسپلین کی گئی ہے. یہاں تک کہ جو LNG کا پوائنٹ باہر جو کہ ہمیں بیچ رہے تھے، ان کا دل تھا کچھ شیٹیں کانفیڈینشیل رکھیں، وہ بھی شاہد خاقان آبادی صاحب نے آ کے سینٹ کے اندر کہا جی کہ باہر تو ہم نے کانفیڈینشیل رکھا ہے، جو بیچنے والا ہے وہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم آپ کو تھوڑا سستا دے رہے ہیں، باقیوں کو تو آپ اس چیز کو، لیکن اندر انہوں نے سب کچھ ان کو بتا دیا. اور نمبر 2 جو اس سے پہلے پوائنٹ آپ کا کیا تھا؟ ایک اور پوائنٹ آپ نے وہ یہ پوائنٹ تھا کہ آپ نے میاں شہباز شریف نے 6 ماہ کا وعدہ کیا تھا اندھیرے دور کرنے کا. ٹھیک ہے، اوکے. دیکھیں بات یہ ہے، آپ کو یہ تو پتا ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب نے تو شاید گجرات میں 6 ماہ کا وعدہ کیا تھا، کیونکہ 6 ماہ میں ان کا مقصد یہ تھا کہ پروجیکٹ لگنے تو شروع ہو جائیں گے، لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہو سکتی تھی، اور اگر ان کی اسیسمنٹ کی تو وہ اسیسمنٹ ٹھیک نہیں تھی. میری یہ بات سنیں، ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہ لوڈ شیڈنگ کا جو خاتمہ نواز شریف صاحب کے ٹائم میں اور پچھلی حکومت میں ہوا ہے، میں آپ کو سچی دیانتداری سے کہتا ہوں کہ ان موجودہ لیڈرز میں سے کوئی بھی اس پوزیشن میں نہیں تھا اتنے شارٹ نوٹس میں 11,000 میگا واٹ بجلی کو پروڈیوس کرتا، بیکاز آپ کی انڈسٹری کا پہیہ رک چکا تھا، آپ اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے. اس سے کئی گنا زیادہ آپ کا نقصان ہوتا، تو مسلم لیگ نون نے وہ اپنے طور پہ ڈیلیور کیا. نمبر 3 پوائنٹ یہ ہے کہ باخدا ہم ان کو ٹائم دینا چاہتے ہیں، 8 مہینے 10 مہینے نہیں، 5 سال لگائیں. لیکن اگر سلائڈ بیک ہو، اگر آپ نے جانا مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف آپ چل کے جا رہے ہوں، تو آپ یہ ویٹ نہ کریں کہ جب یہ بہت، وہ کہتے ہیں نا، منزل سے اور دور وہ ہوتا چلا گیا، مصروف تھا میں مگر راہ پر نہ تھا. اگر آپ ٹینجنٹ کے اوپر چل رہے ہوں، پھر ایک بہت بڑا کرائم ہوگا اپوزیشن کا کہ وہ ان کو یاد نہ کرائے کہ آپ یہ جو IMF پہ اتنا تکیہ کر رہے ہو، اور یہ اتنی انفلیشن جو فری فلوٹ آپ نے ڈالر کر دیا ہے، یہ کبھی بھی کسی بھی تھرڈ ورلڈ دنیا میں ایسے نہیں ہوتا. ایون چین جیسا ملک کا کرنسی فری فلوٹ نہیں ہے. آپ کو اس کے اوپر کنٹرول رکھنا ہے. آپ بہت مدبر سیاستدان ہیں، میں آپ کو بڑا ہمیشہ آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں، آپ بڑی مدلل بات کرتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ کیا 8 مہینے میں، ابھی پہلا کمپلیٹ بجٹ وہ اپنا دے رہے ہیں، تو کیا کوئی بھی حکومت جن حالات میں انہیں ملک ملا، 32 ارب ڈالر جو ہے وہ تجارتی خسارہ تھا، 20 ارب ڈالر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، 1200 ارب روپیہ جو سرکولر ڈیٹ تھا، 1300 ارب روپیہ جو ہے وہ اداروں کا خسارہ تھا، ان حالات میں کوئی 8 مہینے میں اکانومی ٹھیک کر سکتا؟ کیا آپ ٹھیک کر سکتے؟ نہیں، دیکھیں ہم تو اللہ کا کرم تھا، ابھی مسلم لیگ نون کے ٹائم میں جو قرضے لیے گئے 9,200 ارب، جو کہ انہوں نے اپنے بھی انڈیکیٹ کیا ہے، پیپل پارٹی کے دور میں 8,200 کا اضافہ ہوا. ہم نے کہا یہ بالکل ویلکم ہے، اس کمیشن کو بنائیں اور یہ آپ کو بتائے گا کہ اس کے اندر جو ڈی ویلیویشن سے کتنا اس کا حصہ تھا. نمبر 2 جو پچھلے قرضے ہم نے ادا کیے وہ کتنے تھے، اور جو باقی تھے وہ کنیکٹیوٹی اور انرجی کے اوپر، پروجیکٹس کے اوپر، اور 11,000 میگا واٹ بجلی، آپ کا نیلم جیلم، آپ کا لوہاری ٹنر، آپ کا تربیلا 4، یہ وہ، ان کے پاس تو کچھ بھی دکھانے کے لیے نہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کی حکومت میں جو توانائی کے منصوبے لگے ہیں ان کی میں خود وٹنس ہوں، میں خود جاتا رہا ہوں ان کی اوپننگ پر. لیکن دیکھیں، آپ نے زرداری صاحب کا جو ورسٹ دور تھا، جسے آپ خود کہتے تھے کہ زرداری صاحب نے ملک کو اندھیرے میں دھکیل دیا، 5 سال آپ نے انتظار کیا. بلکہ زرداری صاحب جب دبئی گئے تو مسلم لیگ نون کی قیادت تھی جنہوں نے کہا
کہ جمہوریت کو چلنا چاہیے اور زرداری صاحب کو گارنٹی دی کہ آپ واپس آئیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو اب عمران خان میں ادھر کرپشن کیسز ہیں. اچھا قیوم صاحب آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کی قیادت تقسیم نظر آتی ہے, میاں شہباز شریف کا بیانیہ کچھ اور مریم نواز کا کچھ اور نظر آتا ہے. اس کے بارے میں بڑی سیاسی حلقوں میں گفتگو ہو رہی ہے, تو اس کے بارے میں کوئی وضاحت دیں کہ کیوں تقسیم ہے وہ میاں شہباز شریف کا سوف کیوں ہے؟ کوئی تقسیم نہیں. دیکھیں دوسری بات میں آپ کو کلیریفائی, بہت اچھے آپ کے کوشچنز ہیں اور یہ ضرور ہمیں پالیٹیشینز کو بالکل یہ کرنے چاہیے کوشچن, اور ہم لوگوں کو اس کا ریشنل دینا چاہیے کیونکہ پبلک انٹیلیجنٹ ہے, پبلک پولیٹیکلی اویئر ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بالکل یہ نہیں کہہ رہے کہ فوری طور پہ اس گورنمنٹ کو ہمارا گرانے کا مدعا ہے. ہمارا مدعا جو ہے یا وہ مریم کہہ رہی ہیں یا شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں یا پارٹی کے باقی لوگ کہہ رہے ہیں, مدعا یہ ہے کہ یہ رائے راست پہ رہیں اور یہ لوگوں کو ڈیلیور کریں, اور اگر لوگوں کی بہتری یہ کریں گے تو دیر از نو کوشچن. ہم کسی اونچے پہاڑ پہ چل کے بھی شور کرتے رہے تو لوگ کہیں گے نو یہ ہمیں پسند ہے, اس طرح چلنا چاہیے. لیکن جب آپ کو آگے اندھیرا نظر آتا ہے, جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی کوئی پالیسی ان کے ہاتھ میں نہیں ہے, انہوں نے ایک ٹیم لگائی ہے, یہ پچھلے 22 سال سے یہ پارٹی ہے, یہ گورنمنٹ ان ویٹنگ تھی, یہ ہر پارلیمنٹ کے سیشن میں تھے, یہ ہر کمیٹی میں تھے, فائنانس میں, کامرس میں, انڈسٹری میں, یہ پوائنٹ اٹھاتے گئے, ان کے سامنے 6 بجٹ پیش ہوئے. تو ابھی یہ انویئر تھے, انہوں نے ایک ٹیم ایسی کھیل کی جس کو کوئی پتہ نہیں تھا, 8-9 مہینوں کے بعد اس کو ہٹا کے انہوں نے ثابت کر دیا کہ ان کا فیصلہ غلط تھا. تو یہ جو نقصان ہوا ہے اس نقصان کی تلافی اور آئندہ یہ کہ بھائی آئندہ یہ نقصان نہ ہو, دیٹ از دی ریزن کہ ان کے اوپر پریشر. آج بھی ابھی کل بھی شہباز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے. قیوم صاحب یہ جو تعاون والی بات ہے نا, میثاق معیشت کی بات شہباز شریف صاحب نے کئی مرتبہ کی, آپ کی قیادت نے واقع کی ہے, اور آج زرداری صاحب نے یہ بات کہی ہے میڈیا پر, اور اسمبلی میں بھی انہوں نے ایک اشارہ دیا ہے کہ ماضی کو چھوڑیں اور مستقبل کی بات کریں. اس سے کیا بلی تھیلے سے باہر نہیں آتی کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے کہ انورو کریں, ماضی کی جو کرپشن ہے اس پر مٹی ڈالیں اور آگے چلیں, اس کا کیا یہ مطلب؟ اس کو آپ بیشک جس طرح مرضی انٹرپریٹ کر سکتے ہیں, لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ماضی کو چھوڑیں, اس کا مطلب ہے تلخیوں کو چھوڑیں. آپ کیسز کے اوپر کوئی بھی نہیں کہہ رہا. دیکھیں کوئی بندہ معاف نہیں کرے گا اگر آپ کسی کو گناہ جس میں کرپشن کی ہو اس کو چھوڑ دیں, یا جو بے گناہ ہے اس کو سولی پہ چڑھا دیں. یہ تو بالکل نہیں. وہ جب کہتے ہیں ماضی, دیکھیں ماضی کی تلخیاں یہ ہے نا کہ 2014 سے یہ برا بھلا کہہ رہے ہیں تحریک انصاف والے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے نواز شریف, اس کی فیملی, اس کے بچے, پرسنل اٹیک, کریکٹر اسیسینیشن ادھر ہو رہی ہے. تو یہ تلخی تو ہے, ان تلخیوں کو ختم کر دیں. آپ اپنے کیسز چلائیں, نہ نیب آپ کی سنیں نہ عدلیہ آپ کی سنیں, وہ اپنے طور کے اوپر دیانتداری پہ فیصلے کریں. کوئی بھی قوم کا بندہ کسی بھی پارٹی سے اس کا تعلق ہو, وہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ ایک ڈیو پروسیس ہونا چاہیے اور لاجیکل ہونا چاہیے. بہت شکریہ عبدالقیوم صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. اور ناظرین بات وہ کر رہے تھے کہ نیب کے پروسیس میں کسی کو